पाकिस्तान में जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है वो पेपरा के रूल्स के तहत होती है। पेपरा 2004 से अपने रूल्स पेपरा ने वाज़ेह किए हुए हैं और गाए बगाए मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट कोड्स पेपरा रिलीज़ करता है, जिसमें वो अपने रूल्स को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं या मज़ीद गाइडलाइंस हमें दे रहे होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिड्स को कैसे एवेल्यूएट करते हैं, और अगर एवेल्यूएशन के दौरान किसी किस्म के ग्रीवेंसेस किसी कंपनी को आए तो उन ग्रीवेंसेस को कैसे एड्रेस करते हैं, तो वो हम आज के इस गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का टाइटल है एवेल्यूएशन ऑफ बिड्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अंडर पेपरा कोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, विच इज़ फोर्थ एडिशन। किसी भी मुल्क में प्रोक्योरमेंट की एक यूनिफाइड पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में देखा गया कि मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट के रिजीम्स चल रहे थे, जैसे कि जर्नल फाइनेंशियल रूल्स चल रहे थे, परचेज मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल चल रहा था, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू मिनिस्ट्रीज अपनी जगह पे मौजूद थे, ऑटोनमस बॉडीज़ जैसे कि वापडा, NHA, इस तरह की बॉडीज़ के अपने रूल्स चल रहे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टाइम टू टाइम मुख्तलिफ सर्कुलर्स इशू कर रही थी, तो वो सर्कुलर्स इन फोर्स थे और वो चल रहे थे। तो प्रोक्योरमेंट की कोई एक रिजीम नहीं थी जिसके ना होने की वजह से मुख्तलिफ एम्बिग्यूटीज़ जन्म ले रही थी। मिसाल के तौर पे सिंध में और किस्म की प्रोक्योरमेंट, पंजाब में और किस्म के रूल्स, KP में और किस्म के रूल्स, बलूचिस्तान में और के फाटा और कश्मीर में और किस्म के रूल्स। तो इसीलिए ज़रूरत पेश आई कि कोई एक यूनिफाइड रिजीम की तरफ जाया जाए। पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा ने अपना पहला प्रोक्योरमेंट कोड जनवरी 2010 में दिया, जो उसका पहला फर्स्ट एडिशन कहलाता है, और इसी का दूसरा एडिशन मई 2010 में आ गया, और तीसरा एडिशन इसका मई 2011 में आया, और पेपरा ने चौथा एडिशन पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट कोड का मार्च 2015 में दिया है। अगर आप इन एडिशंस के डेट्स को देखें तो पहला एडिशन जनवरी 2010 में आया। पहले एडिशन के आते ही जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने और लोकल मार्केट ने उसको यूज़ करना शुरू किया, तो जैसे जैसे लेसन लर्नड हुए, सब ने पेपरा के पास वो दोबारा गए और पेपरा को दूसरा एडिशन 4 माह के बाद, जैसे कि मई 2010 में दूसरा एडिशन प्रोक्योरमेंट कोड का इशू करना पड़ गया। आइए देखते हैं कि फोर्थ एडिशन पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट कोड, इसमें पेपरा ने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। इसमें पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 हैं, और फॉलोइंग 4 रेगुलेशंस जो अब तक इशू हुई हैं वो पेपरा फोर्थ प्रोक्योरमेंट कोड का हिस्सा हैं। नंबर 1, पेपरा रेगुलेशंस 2008, पेपरा रेगुलेशंस 2009, Consultancy Services Regulations 2010 and पेपरा Regulations 2011। पेपरा पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि एक अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी को चलाने के लिए उसका एक बोर्ड होता है। ये पेपरा का बोर्ड की कंपोजिशन है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सेक्रेटरीज मौजूद हैं। इसके 8 मेंबर होते हैं। इस वक्त पेपरा के 2004 के रूल्स इन फोर्स हैं, जिनकी तादाद 51 है। जो भी प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान में जो भी एजेंसी कर रही है वो इन रूल्स के तहत प्रोक्योरमेंट कर रही है। आए अब हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह बिड्स टेंडर्स एवेल्यूएट होते हैं, और अगर किसी को ड्यूरिंग एवेल्यूएशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी बिडर को, किसी भी कंसल्टेंट को अगर कोई एतराज़ हो तो वो अपने एतराज़ात किस तरीके से रिड्रेस करवा सकता है। पेपरा रूल्स का स्कोप कहाँ तक है? पेपरा रूल्स का स्कोप फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज के प्रोक्योरमेंट के ऊपर है। जो प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो सारी प्रोक्योरमेंट्स पेपरा रूल्स के तहत होनी है। पेपरा रूल का रूल नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट किस प्रिंसिपल के तहत होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रूल है। प्रोक्योरिंग एजेंसी जो प्रोक्योरमेंट करने जा रही है वो ये इंश्योर करेगी कि प्रोक्योरमेंट
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही हो। दूसरी बात कि प्रोक्योरमेंट वैल्यू फॉर मनी ला रही हो, जितने पैसे हम दे रहे हो उतने पैसों में वो चीज़ जो आ रही हो उसका उतना वैल्यू भी हो। कहीं ऐसे ना हो कि पैसे हम ज़्यादा दे रहे हो और चीज़ हम कम क्वालिटी की ले रहे हो। तीसरी बात कि प्रोक्योरमेंट एफिशिएंट होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी और अहम बात कि प्रोक्योरमेंट इकोनॉमिकल हो। अगर फेडरल गवर्नमेंट के कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं या कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और वो पेपरा रूल्स के साथ इन कन्फ्लिक्ट हैं, तो जिस एक्सटेंट तक पेपरा रूल्स के साथ ये ऑब्लिगेशंस इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इन कन्फ्लिक्ट होंगी, तो उस एक्सटेंट तक सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ गवर्न करते हैं। बाकी पेपरा का जो रूल्स होंगे वही गवर्न करते हैं। यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि सिर्फ़ और सिर्फ उस पॉइंट तक जहाँ जो पॉइंट इंटरनेशनल ट्रीटी और पेपरा के साथ कंट्राडिक्शन करता है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्न करता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल पेपरा के रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो पॉइंट जहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पेपरा रूल्स से कंट्राडिक्ट करती है, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो फेडरल गवर्नमेंट ने साइन की हुई है वो रूल करती है। इंटीग्रिटी पैक्ट प्रोक्योरमेंट एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट की हो तो प्रोक्योरिंग एजेंसी डिमांड करती है बिडर से कि वो इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करें। जैसे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 50 मिलियन की बार लगाती है कि 50 मिलियन से अगर कोई बिड ज़्यादा होगी तो बिडर प्रोक्योरमेंट जो करेगा उसमें इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करेगा। और इंटीग्रेट पैक्ट में यही चीज़ होती है कि बिडर ईमानदारी के साथ काम करेगा, किसी किस्म की भी करप्शन या तोहफे तवाइफ में वो नहीं पड़ेगा और कोई अनफेयर मींस यूज़ नहीं करेगा, इसलिए वो इंटीग्रेटिव पैक्ट साइन करता है। पेपरा रूल्स के नाफिज अमल होने के एक साल के अंदर अंदर जितने भी प्रोक्योरमेंट एंटिटीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का एक मेकेनिज़्म बनाएंगे कि प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होनी है, कैसे प्लान होनी है, कैसे एग्जीक्यूट होनी है, उसके अप्रूवल्स किस तरीके से होने हैं। तो हर डिपार्टमेंट पेपरा रूल्स के एक साल के अंदर अंदर अपनी प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएगा। Limitations on splitting or regrouping of proposed procurement. प्रोक्योरिंग एजेंसी पूरे एक साल की एडवांस में प्लानिंग करेगी कि उसने क्या क्या टेंडर्स करने हैं, क्या क्या बिड्स उसने कॉल करनी है और सीक्वेंस वाइज फिर उस पूरे साल में उनके ऊपर अमल करेगी। एक दफ़ा जब उसने प्लान करके एडवांस में पूरा अपना प्रोसीजर दे दिया, तो फिर प्रोक्योरिंग एजेंसी उस साल में उन्हीं कामों को दोबारा स्प्लिट या रीग्रुप नहीं करेगी और ये प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने कामों की डिटेल पेपरा के वेबसाइट पे भी देनी होगी और अगर उस कंपनी की अपनी भी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पे भी इन कामों की डिटेल प्रोक्योरिंग एजेंसी एडवांस में एक साल पहले फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके दोनों जगह पे लगाएगी। रूल 10 स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस जेनरिक होनी चाहिए, वो किसी भी ब्रांड को टारगेट ना करें। अगर किसी ब्रांड स्पेसिफिकेशन होंगी तो फिर हम उस ब्रांड को फ़ायदा दे रहे हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिकेशंस जेनरिक होनी चाहिए, जैसे वाइड कंपटीशन अलो कर सकें। हाँ, एक सूरत में जहाँ पे किसी एग्जैक्ट नंबर देना अगर ज़रूरी हो तो वहाँ पे हम वो रेफरेंस कोड कर सकते हैं किसी ब्रांड का भी, लेकिन उसके साथ हम ब्रैकेट में लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। रूल 11 डील करता है अप्रूवल मैकेनिज्म से कि जो प्रोक्योरमेंट हमारी है उसको अप्रूवल कैसे मिलेगा। हर डिपार्टमेंट को अपना अप्रूवल मैकेनिज्म वाज़ी करना पड़ेगा और जो जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास इख्तियारात हैं तो वो अपने प्रॉपर ऑफिसर्स को वो इख्तियारात डेलीगेट करेंगी। एक चीज़ याद रहे
کہ پروکیورمنٹ تبھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تبھی انیشیٹ کر سکتے ہیں جب اس پروکیورمنٹ کو شروع کرنے کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ہمیں اپروول دی ہوئی ہو۔ جب تک کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اپروول نہیں دی اس پروکیورمنٹ کی، فارمل اپروول نہیں ملی ہمیں، ہم اس پروکیورمنٹ پروسیس کو شروع نہیں کر سکتے۔ میتھڈ آف ایڈورٹیزمنٹ، جو بھی پروکیورمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے، یہ بہت امپارٹنٹ رول ہے پیپرا کا، اور جس پہ اکثر آڈٹ کے آبزرویشن اور آڈٹ کے پیرے بن جاتے ہیں۔ یہ رول کہتا ہے کہ کوئی بھی پروکیورمنٹ جو 1 لاکھ سے اوپر ہو اور 20 لاکھ تک ہو تو اس کا اشتہار ہم پیپرا کی ویب سائٹ پہ دے دیں گے، اور اگر پروکیورنگ ایجنسی چاہے، جو ایجنسی پروکیور کر رہی ہے وہ ایجنسی اگر چاہے تو وہ یہ اشتہار پرنٹ میڈیا میں بھی دے سکتی ہے۔ اور کوئی بھی پروکیورمنٹ جو 2 ملین سے زیادہ ہو، 2 ملین مطلب 20 لاکھ سے پروکیورمنٹ زیادہ ہو، تو اس کا اشتہار، اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہم پیپرا کے ویب سائٹ پہ بھی دیں گے، اور 2 نیوز پیپرز میں بھی اس کی اشتہار دینا ہے۔ ایک نیوز پیپر جو انگلش ڈیلی ہو اور دوسرا اردو ڈیلی جو پورے پاکستان میں جس کی سرکولیشن ہو، اس میں ہم نے اس کا اشتہار لازمی دینا ہے۔ اور پروکیورنگ ایجنسی کی اپنی ویب سائٹ اگر موجود ہو تو یہی اشتہار پروکیورنگ ایجنسی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالنا ہے۔ یہ چیز، اس چیز کا خیال رہے کہ پروکیورمنٹ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ، الیکٹرانک ویب سائٹ پہ جو اشتہار، جو انفارمیشن موجود ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور وہ تب تک وہ اسی ٹینڈر کی، اسی بڈ کے کلوزنگ ڈیٹ تک وہ اشتہار، وہ انفارمیشن پروکیورنگ ایجنسی کے ویب سائٹ پر موجود ہونی چاہیے۔ پروکیورمنٹ کوڈ کے پیج 71 پہ ایکسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی کی یہ انسٹرکشن بھی موجود ہے جو آپ سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی پروکیورمنٹ 2 ملین سے زیادہ ہو تو وہ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ اور پروکیورنگ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے، اور اس میں نیچے ہر ایڈورٹیزمنٹ کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ ٹینڈر، یہ بڈ پیپرا کے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ پروکیورنگ ایجنسی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس بڈ کا، اس ٹینڈر کا ریسپانس ٹائم کتنا ہونا چاہیے، اور یہ ریسپانس ٹائم شروع ہوتا ہے اس تاریخ سے جس تاریخ کو اشتہار اخبار میں چھپتا ہے۔ اگر نیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ ہے، اگر قومی کمپیٹیٹیو بڈنگ ہے تو ریسپانس ٹائم کسی بھی صورت میں 15 دن سے کم نہیں ہو سکتا، اور اگر انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ ہے تو ریسپانس ٹائم کسی بھی صورت میں 30 دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اشتہار یا نوٹس ہم دیں گے کسی پروکیورمنٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نوٹس میں ہم یہ مینشن کریں کہ ریسپانس ٹائم ہم کتنا الو کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بڈ، یہ ڈاکومنٹ کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں مقررہ تاریخ تک، اور اس میں اتنا ٹائم دینا ہے کہ پراپرلی وہ فل کر کے یہ بڈس کلوزنگ ڈیٹ تک کہاں جمع کرانی ہے۔ لیکن ایک چیز اس رول کے آخر میں ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی یہ ٹائم لیمٹس لاگو نہیں ہوتی، ایمرجنسی کی صورت میں یہ ٹائم لیمٹس لاگو نہیں ہوتی۔ ریسپانس ٹائم ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اشتہار فرسٹ آف آل کس تاریخ کو نیوز پیپر میں لگا یا کس تاریخ کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گیا، اس تاریخ سے ہمارا ریسپانس ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسے کیس میں جس میں لازماً ہمارا اشتہار نیوز پیپر میں بھی آنا ہو اور ویب سائٹ پہ بھی آنا ہو، تو اس صورت میں ریسپانس ٹائم شروع ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ، ہمارا اشتہار نیوز پیپر میں لگا ہو، اس ڈیٹ سے ریسپانس ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہم شروع کرتے ہیں۔ ساری پروکیورمنٹس کا اشتہار آنا بہت ضروری ہے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں جس صورت میں ہم ایسی پروکیورمنٹس کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن
اگر ایسی کوئی بھی پروکیورمنٹ ہے جس کا اشتہار ہم نہیں دیں گے تو اس کی اپروول ہم پیپرا اتھارٹی سے لیں گے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اتھارٹی. یہ اتھارٹی پروکیورمنٹ ایجنسی کے آفس کو نہیں کہا گیا، یہ اتھارٹی پیپرا نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی پروکیورمنٹ آپ نے کرنی ہے جس کی ایڈورٹیزمنٹ آپ نہیں دیں گے تو سب سے پہلے پیپرا اتھارٹی سے آپ اس کی اپروول لیں گے. اور اس میں دو ایکسیپشنس ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ انفارمیشن نیشنل سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہو جو کہ ہم کسی سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے. نمبر 2 یہ انفارمیشن کوئی پروپرائٹی نیچر کی ہو جو کسی اور سے ہم شیئر نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں ہم یہ ایڈورٹیزمنٹ نیوز پیپر میں نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ پیپر اتھارٹی سے اپروو کرانا پڑتا ہے. رول 15 ڈیل کرتا ہے پری کوالیفیکیشن آف سپلائرز اینڈ کانٹریکٹرز کو. یہاں پیپرا کہتی ہے کہ کوئی بھی بڈ فلوٹ کرنے سے پہلے پروکیورمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ پری کوالیفیکیشن کر لے کانٹریکٹرز کی اور سپلائرز کی. جیسے آپ کے پاس جو بڈ آئے وہ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ اور جن کے پاس کیپیبلٹی ہو، مینیجریل کیپیبلٹی ہو ڈیل کرنے کی، ایسے بڈرز کی بڈ آپ کے پاس آئے. اور پری کوالیفیکیشن میں جو دیکھنے والے فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ریلیونٹ ایکسپیرینس اینڈ پاسٹ ایکسپیرینس دیکھیں، کیپیبلٹیز وتھ ریسپیکٹ پرسنل اکوپمنٹ اینڈ پلانٹ دیکھیں، فائنینشیل پوزیشن فرم کی کیا ہے، اپروپریٹ مینیجرل کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی فیکٹر جو پروکیورمنٹ ایجنسی سمجھتی ہے کہ وہ بھی ہمارے بڈ سے جڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی کوئی اور انفارمیشن وہ پری کوالیفیکیشن اسٹیج پہ سپلائر سے یا بڈر سے ہم لے سکتے ہیں. رول 16 ڈیل کرتا ہے پری کوالیفیکیشن پروسیس کو. پری کوالیفیکیشن پروسیس ہے کیا؟ جو بھی ایجنسی کسی قسم کا ٹینڈر کرے گی یا کوئی پروکیورمنٹ کرے گی تو اس نے پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ بنانے ہیں. اس پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ میں وہ ساری انفارمیشن موجود ہوگی پروجیکٹ کے بارے میں، اور انسٹرکشنز ہوگی کہ یہ ڈاکومنٹ کی پریپریشن کیسے ہونی ہے اور یہ پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ کی فلنگ کیسے ہونی ہے، اور اسپیسیفک ایویلیوشن کرائٹیریا اس میں مینشنڈ ہوگا. اس کے علاوہ لسٹ آف ڈاکومنٹری ایویڈنس ریکوائرڈ بائی سپلائر اور کانٹریکٹر جو کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکے ان کی ریسپیکٹیو کوالیفیکیشنز، اور اس کے علاوہ اور کوئی انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے اس کانٹریکٹر یا سپلائر کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، پری کوالیفائی کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں پری کوالیفیکیشن پروسیس میں آتی ہیں. تو پروکیورنگ ایجنسی پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹس کا ایک سیٹ بنائے گی جو وہ کانٹریکٹر یا سپلائر کو آن ریکویسٹ وہ پرووائڈ کرے گی کسی پرائس پر. یہاں پرائس کی معنی ہے صرف وہ خرچہ جو ڈاکومنٹ کی پرنٹنگ اور ڈاکومنٹ بنا کے کسی کو دینے میں خرچہ آیا ہو اس کو پرائس کہتے ہیں. صرف اتنے پیسے ہی کوئی ڈپارٹمنٹ کسی کانٹریکٹر یا سپلائر سے لے سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے سے 200 پیجز کا اور اس کے پرائس پری کوالیفیکیشن ڈاکومنٹ کی پرائس کوئی 2 لاکھ روپے رکھتے اور اس پہ پرنٹنگ اور مارکیٹ سے لانے جانے کا خرچہ مشکل سے آیا ہو 1500 روپے، تو ڈاکومنٹ کی فیس 1500 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. پروکیورمنٹ ایجنسی اپنا پروسیس کرے گی پری کوالیفیکیشن کا، اور جو کانٹریکٹر یا سپلائر ہے اس کو امیڈیٹلی بتائے گی، پرامپٹلی اس کو رپلائی کرے گی کہ وہ پری کوالیفائی ہوا ہے یا پری کوالیفائی نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سپلائر، کوئی بھی کانٹریکٹر جو اس پری کوالیفیکیشن پروسیس کا حصہ ہے وہ پروکیورمنٹ ایجنسی کو ریکویسٹ کر سکتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ باقی کون سے سپلائرز یا کانٹریکٹرز پری کوالیفائڈ ہوئے ہیں. لیکن یہ دس ول بی آن دی ریکویسٹ آف پرٹیکولر کانٹریکٹر اور سپلائر جو کہ پری کوالیفیکیشن پروسیس کا حصہ رہا ہو. ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات،
اگر کوئی بھی سپلائر کوئی بھی وینڈر پری کوالیفائی نہیں ہوتا تو پروکیورمنٹ ایجنسی مجاز ہے کہ اس سپلائر اور اس کانٹریکٹر یا اس وینڈر کو نہ پری کوالیفائی ہونے کے وجوہات بتائے گی۔ رول 17 ڈیل کرتا ہے کوالیفیکیشن آف سپلائرس اینڈ کانٹریکٹرس۔ اب ایک پروکیورمنٹ ایجنسی کو پروکیورمنٹ پروسیڈنگس کے دوران کسی اسٹیج پہ بھی یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یا ان کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر کی کسی بات میں، سپلائر کی کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو پروکیورمنٹ ایجنسی اس کانٹریکٹر سے یا اس سپلائر سے مزید انفارمیشن مانگ سکتی ہے کنسرننگ ٹو دیئر پروفیشنل، ٹیکنیکل، فائنینشیل، لیگل یا مینیجرل کمپیٹنس سے کوئی بھی جڑی ہوئی بات پروکیورمنٹ ایجنسی کانٹریکٹر یا سپلائر سے پوچھ سکتی ہے، بے شک وہ پہلے پری کوالیفائی ہو چکا ہو یا پری کوالیفائی نہ ہو چکا ہو۔ لیکن ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ایکسٹرا بات ہم کانٹریکٹر یا سپلائر سے پوچھیں گے تو وہ پری کوالیفیکیشن پروسیس کا حصہ بنے گی اور وہ پھر ریکارڈ پہ ان رائٹنگ ریکارڈ پہ رہے گی۔ رول 18 ڈیل کرتا ہے ڈسکوالیفیکیشن آف سپلائر اینڈ کانٹریکٹر کو۔ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی پروکیورمنٹ ایجنسی اگر کسی اسٹیج پہ یہ سمجھتی ہے کہ جو انفارمیشن اس سپلائر یا اس کانٹریکٹر نے اپنے آپ کو پری کوالیفائی کرانے کے لیے دی ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو پروکیورمنٹ ایجنسی اس سپلائر یا اس کانٹریکٹر کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے۔ ڈپارٹمنٹس اپنا خود میکینزم بنائیں گے سپلائرس یا کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے یا ہمیشہ بلیک لسٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ بلیک لسٹنگ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا ان کانٹریکٹرز یا سپلائرس نے سیٹسفیکٹری پرفارمنس نہیں دی یا انہوں نے کسی فراڈولنٹ پریکٹسز میں وہ انڈلج رہے ہیں، اس صورت میں ان کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رہے، اگر ان کو بلیک لسٹ کریں گے تو وہ ہم پبلیسائز بھی کریں گے نیوز پیپرز میں اور پیپرا اتھارٹی کو امیڈیٹلی ہم انفارم کریں گے۔ جن سپلائرز کو اور کانٹریکٹرز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا ان کو لازمی ہم اپرچونٹی دیں گے اپنی صفائی پیش کرنے کی، اس کے بعد ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ رول 20 یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے پیپرا کا۔ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ پرنسپل میتھڈ آف پروکیورمنٹ کیا ہے۔ پرنسپل میتھڈ آف پروکیورمنٹ سے مانا ہے کہ ہم نے حتی الامکان ہمیشہ کوشش کر کے ہمارا مین کسی بھی ورکس، گوڈس یا سروسز حاصل کرنے کے لیے پراپر اور پرنسپل ایکوریٹ میتھڈ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ۔ اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ سے مطلب ہے اوپن فار آل، یہ کمپٹیشن ہوگی، ہر کسی کو ایکول اپرچونٹی ملے گی، تو یہ ہمارا اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ پرنسپل میتھڈ آف پروکیورمنٹ ہے جو پیپرا کے رول 20 میں واضح کیا گیا ہے۔ رول 22 سبمیشن آف بڈس، ٹینڈر کیسے ریسیو کرنے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے۔ جو بڈس ہیں وہ سیلڈ پیکیج میں، سیلڈ انویلپ میں جمع ہونی ہے جس کے کانٹینٹس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ کھولی نہ جائیں، اور پروکیورمنٹ ایجنسی اپنے بڈنگ ڈاکومنٹ میں پورا پروسیجر ڈیفائن کرے گی کہ بڈس کس طرح اوپن ہونی ہے، کس ٹائم پہ اوپن ہونی ہے، کس جگہ پہ اوپن ہونی ہے۔ بڈنگ ڈاکومنٹس پرسائز، چھوٹے اور ان ایمبیگیوس ہونے چاہیے، وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بنے ہوئے ہو، پروجیکٹ کے بارے میں جو بھی نیسیسری انفارمیشن ہو وہ بڈنگ ڈاکومنٹس میں موجود ہونی چاہیے۔ اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کریں یا لمیٹڈ بڈنگ کریں، لیکن بڈنگ ڈاکومنٹس جو ہم دیں گے اس میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر اے، انویٹیشن ٹو بڈ ہوگی، انسٹرکشن ٹو بڈرس ہوگا، فارم آف بڈ ہوگا، فارم آف کانٹریکٹ ہوگا، جرنل اور اسپیشل کنڈیشنز آف کانٹریکٹ ہوں گی، اسپیسیفیکیشنز اینڈ ڈرائنگس ہوں گی، لسٹ آف گوڈس اور بل آف کوانٹیٹیز ہوگی، ڈیلیوری ٹائم اور کمپلیشن اسکیجولس ہوں گے، کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہوگا، بڈ ایویلیوشن کرائٹیریا ہوگا، فارمیٹ آف آل سیکیورٹیز ریکوائرڈ وہ ہم دیں گے، ڈیٹیل آف اسٹینڈرڈس اف اینی وہ ہم دیں گے،
اور اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹیل جو پروکیورمنٹ ایجنسی دینا چاہے وہ اس میں شامل کرے گی۔ اب اگر کوئی بھی انفارمیشن جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ اگر ایک فارم میں چھپ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی انفارمیشن جو ضروری ہے بڈنگ کے لیے یا بڈ ایویلیوشن کے لیے، تو وہ انفارمیشن بھی اسی طریقے سے ہی دی جائے گی جس طریقے سے بڈنگ پروسیجر کیا گیا تھا، یعنی کہ ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی۔ جیسے کہ جب ہماری بڈ فلوٹ ہو جاتی ہے، اس میں بڈ ایویلیوشن کے لیے مزید کلیریفیکیشنز، اڈینڈمز یا کچھ کوشچن آنسر کیوریز کا سیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی رپلائی ہم کریں گے، ہم اسی طرح ہی نیوز پیپر میں یا پیپرا کی ویب سائٹ پہ ہم ان کی جوابات دیں گے۔ جیسے جو بھی کوشچن ہوگا وہ سارے بڈر، سارے کانٹریکٹرز کے پاس اس کا ڈیٹا جائے گا۔ پروکیورمنٹ ایجنسی اسٹینڈرڈ بڈنگ ڈاکومنٹس یوز کرے گی جو بائی ریگولیشنز پیپرا اتھارٹی نے نوٹیفائی کروائے ہوں۔ پیپرا کی ویب سائٹ پہ اس وقت پاکستان انجینئر کونسل کے 2007 کے ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، جن کو پیپرا اسٹینڈرڈ بلنگ ڈاکومنٹس کہتا ہے۔ وہ خیر دوسرا بحث ہے کہ وہ کتنے حد تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ ریزرویشنز اینڈ پریفرنس، یہ رول 24 ہے پیپرا کا۔ اس میں پروکیورمنٹ ایجنسیز جو ڈپارٹمنٹس پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، وہ اکراس دا بورڈ ہر پراسپیکٹو بڈر کو الو کریں گے کہ وہ کمپٹیشن میں حصہ لے اور وہ آ کے کمپیٹ کریں۔ کسی کو نیشنلٹی کے بنیاد پہ وہ روک نہیں سکتے۔ ہاں، کچھ سرکمٹنسز میں یا فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کی لاز کے تحت اگر کسی نیشنلٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو وہ مینشن کیے جا سکتے ہیں کہ اس نیشنلٹی کے بڈرز پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ بڈ سیکیورٹی، یہ پیپرا کا رول 25 ہے۔ بڈ سیکیورٹی بڈ اماؤنٹ کے 5% تک ہو سکتی ہے۔ تو پروکیورمنٹ ایجنسی اپنے بڈنگ ڈاکومنٹس میں بڈ سیکیورٹی اسپیسیفائی کرتی ہے جو اپ ٹو 5% ہو سکتی ہے، کبھی 2% ہوتی ہے، کبھی 3 ہوتی ہے، کہیں 4، کہیں 5% ہوتی ہے۔ بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ بڈنگ ڈاکومنٹ میں مینشن ہوتا ہے، اور جو پروکیورمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ بڈ ایویلیویشن پروسیجر یا بڈ کو جو چیک کرنا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہے سکسیسفل بڈر کو، یا اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس پروسیس کو بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ کے دوران وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اگر کوئی ایکسیپشنل کیسز ہو جاتے ہیں تو ان رائٹنگ اس کے ریزنس ان رائٹنگ ریکارڈ کرے گی پروکیورمنٹ ایجنسیز، اور وہ اس بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹینشن جو ہوگی یہ ناٹ مور دین دی اوریجنل بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ ہوگی۔ اگر بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ اوریجنلی 4 مہینے کا ہے یا سے 6 ماہ کا ہے تو اس بڈ کی ویلیڈیٹی میکزیمم ایکسٹینڈ 6 ماہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ایکسٹینشن کا بھی پروسیجر ہے۔ پروکیورمنٹ ایجنسی بائی اٹ سیلف بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ وہ جن بڈرز نے بڈس سبمٹ کی ہیں تو پروکیورمنٹ ایجنسی ان بڈرز کو ریکویسٹ کرے گی کہ وہ اپنا بڈ ویلیڈیٹی ایکسٹینڈ کریں۔ اچھا، جن بڈرز نے ایکسٹینشن آف بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ ایگری کیا کہ وہ اپنی بڈ ویلیڈیٹی ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ اسی پیریڈ کے لیے بڈ سیکیورٹی کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر وہ ایگری کرتے ہیں پروکیورمنٹ ایجنسی کے ریکویسٹ سے کہ ویلیڈیٹی آف بڈ ایکسٹینڈ کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا، ان کو یہ پرمیشن بالکل بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس دوران بڈ کا سبسٹنس چینج کریں بڈرز۔ اور نمبر 3، اگر بڈرز بڈ ویلیڈیٹی ایکسٹینڈ نہیں کرتے اور اسے ایگری نہیں کرتے تو ان کی جو بڈ سیکیورٹی ہے وہ فورفیٹ نہیں کی جائے گی اور وہ ان کو واپس کر دی جائے گی۔ ایکسٹینشن آف ٹائم فار سبمیشن آف بڈس، بڈ سبمیشن کی ڈیڈ لائن بڈنگ ڈاکومنٹ میں مینشنڈ ہوتی ہیں اور اسی ڈیٹ پہ بڈ سبمٹ ہونی ہوتی ہے، لیکن اگر پروکیورمنٹ ایجنسی کسی بھی وجہ سے اگر سمجھتی ہے
کہ بڈ سبمیشن کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کی جائے تو سب سے پہلے پروکیورمنٹ ایجنسی یہ ساری چیزیں رائٹنگ میں لائے گی، ریکارڈ کا حصہ بنائے گی، وہ ریزنز جس کی وجہ سے سبمیشن ایکسٹینڈ کرنی پڑی ہے. پھر ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کرنے کا پروسیجر بھی ایکول اپرچونٹی مینر میں ہوگا، جیسے انویٹیشن فار بڈ کا پروسیجر تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ میں اشتہار دیا گیا. اس سملر پیٹرن پہ اگر سبمیشن آف بڈ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ بھی نیوز پیپر میں اشتہار دے کے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. رول 28 ڈیل کرتا ہے اوپننگ آف بڈس کو، کہ بڈ اوپن کس طرح ہوتی ہے. سبمیشن آف بڈ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہی ڈیٹ آف اوپننگ کہلاتی ہے. جس ٹائم پہ بڈ سبمیشن کا آخری ٹائم ہوتا ہے اس کے 30 منٹ کے بعد بڈ اوپن کی جاتی ہے. بڈ پبلکلی اوپن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کمپنیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اگر آنا چاہیں اور بڈ اوپننگ کو وٹنیس کرنا چاہیں تو وہ ویلکم، وہ آ سکتے ہیں اور سیریمنی کو وٹنیس کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اٹینڈنس لی جائے گی. اٹینڈنس شیٹ وہ سائن کریں گے اور پھر بڈ کی اوپننگ ہوگی. جو بڈ میں یونٹ پرائسز یا جو پرائس آ رہی ہے ٹینڈر کی وہ سب کے سامنے ریڈ آؤٹ کی جائے گی. یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے پیپرا نے کہ بڈ اوپن ہوگی پبلکلی. پبلکلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سڑک پہ یا کسی ہال میں جا کے اوپن کرنی ہے یا کسی نیوز پیپر میں جا کے اوپن کرنی ہے. پبلکلی کا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹر یا سپلائر جنہوں نے بڈیں پرچیز کی ہیں اگر وہ خود یا اپنا کوئی اتھورائز ریپرزنٹیٹیو بھیجنا چاہیں یہ اوپننگ سیریمنی دیکھنے کے لیے تو وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور وٹنیس کر سکتے ہیں اور اٹینڈنس شیٹ وہ سائن کریں گے. رول 29 یہ ڈیل کرتا ہے ایویلیوشن کرائٹیریا کو. جیسے ہم رول 23 میں بڈنگ ڈاکومنٹس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بڈنگ ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو بڈنگ ڈاکومنٹس کا ایویلیوشن کرائٹیریا انٹیگرل حصہ ہے. ایویلیوشن کرائٹیریا بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا شک، ڈاؤٹ یا ایمبیگوٹی نہیں ہو. اگر ایویلیوشن کرائٹیریا میں ہم نے کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک والی بات اگر چھوڑ دی ہے اور اس کرائٹیریا پہ اگر ہم نے ایویلیوشن کر دی اور کوئی بڈر ایویلیوٹیڈ بڈر قرار پایا تو دیٹ ول اکاؤنٹ فار مس پروکیورمنٹ. اس کو مس پروکیورمنٹ میں لے جائیں گے. لہٰذا ایویلیوشن کرائٹیریا بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اسپیسیفک ہونا چاہیے اور ان ایمبیگوس ہو، ان ڈاؤٹ فل ہو. پیپرا رول 30 یہ ڈیل کرتا ہے بڈس کی ایویلیوشن سے. بڈ کی ایویلیوشن اس ایویلیوشن کرائٹیریا کے تحت ہوگی جو بڈنگ ڈاکومنٹ میں مینشنڈ ہے. ایویلیوشن کے اسٹیج پہ نیا ایویلیوشن کرائٹیریا یا کوئی نئی بات نہیں لائی جا سکتی. باتیں ساری کی ساری بڈنگ ڈاکومنٹس میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اس حساب سے بڈ کی ایویلیوشن ہوتی ہے. اور بڈ کی کمپیریزن کے لیے اس کو ایک کرنسی میں لانا ہوتا ہے. تو کرنسی ایکسچینج کا ریٹ جس دن بڈ اوپن ہوئی ہے، جو بڈ اوپننگ ڈے پہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کسی کرنسی کا سیلنگ ریٹ بتایا ہوا ہے وہی ریٹ ہوگا کسی کرنسی کے ایکسچینج. جب کوئی بھی بڈ ایک دفعہ اوپن ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر وہی رولز اور پروسیجر اپلیکیبل ہوتے ہیں جو انویٹیشن آف بڈ کے ٹائم پہ انفورس ہوں. اگر اس کے بعد کوئی نئے قوانین آئے ہیں تو وہ اس بڈ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتے. رول 31 یہ کلیئرفیکیشن آف بڈ کو ڈیل کرتا ہے. ایک دفعہ جب بڈس اوپن ہو جائیں تو کسی بڈر کو بھی یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی بڈ کو چینج کر سکے یا اس کو موڈیفائی کر سکے. ہاؤ ایور جو پروکیورمنٹ کرنے والی ایجنسی ہے وہ کسی قسم کی بھی کلیئرفیکیشن بڈر سے مانگ سکتی ہے اور اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ کلیئرفیکیشن لینے والا پروسیجر بھی رائٹنگ میں ہوگا
اور جو ریسپانس آئے گا بڈرز کی طرف سے وہ بھی رائٹنگ میں ہوگا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ رہیں گی. رول 32 ڈسکریمنیٹری اینڈ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز. بڈنگ ڈیٹا میں، بڈنگ ڈاکومنٹ میں یا ایویلیوشن آف بڈس کے دوران کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جو کسی ایک بڈر کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہو، جو کسی ایک بڈر کو ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈالتی ہو، کیونکہ بڈنگ پروسیس میں ایکول اپرچونٹی ہر بڈر کو دینی ہے. تو کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے جو کسی ایک بڈر کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہو. سب کنڈیشنز ایکولی فار آل ہونی چاہیے. رول 33 ڈیل کرتا ہے ریجیکشن آف بڈ سے. پروکیورمنٹ ایجنسی ایٹ اینی ٹائم بفور ایکسیپٹنس آف اینی بڈ اور پروپوزل یہ سارا پروسیجر کینسل کر سکتی ہے. پھر اگر کوئی بھی سپلائر یا بڈر پروکیورمنٹ ایجنسی کو ریکویسٹ کرے گا کہ کن گراؤنڈز پہ آپ نے یہ پروپوزل ہمارے ریجیکٹ کیے ہیں، تو پروکیورمنٹ ایجنسی وہ گراؤنڈز ان بڈرز کو بتائے گی. لیکن ایک چیز یاد رہے کہ پروکیورمنٹ ایجنسی پابند نہیں ہے ان گراؤنڈز کو جسٹیفائی کرنے کے جن گراؤنڈز پہ بڈز ریجیکٹ ہوئی ہیں. دی نوٹس فار ریجیکشن آف بڈ پروکیورمنٹ ایجنسی امیڈیٹلی یا پرامپٹلی یا بہت جلدی سے ان سارے پرسپیکٹیو بڈرز یا ان کانٹریکٹرز کو دے گی جنہوں نے پروپوزل جمع کرائے تھے. رول 34 یہ ڈیل کرتا ہے ری بڈنگ سے. اب اگر پروکیورمنٹ ایجنسی رول 33 کے تحت بڈس ریجیکٹ کر چکی ہے تو اب دوبارہ بڈیں کال کی جائیں گی رول 34 کے تحت. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور گراؤنڈز دیکھے جائیں گے کہ بڈس ریجیکٹ کیوں ہوئی تھی. لہٰذا کوئی اسپیسیفیکیشن کا مسئلہ تھا، یا اسپیسیفیکیشن ریوائز ہونی ہے، یا کوالیفیکیشن کرائٹیریا یا بڈ ایویلیوشن کرائٹیریا میں کوئی ایشو تھا، یا وہ بڈ ایویلیوشن کرائٹیریا ریوائز ہونا ہے، یا نٹ شیل میں ہم یہ کہیں کہ ایک دفعہ جب بڈس ریجیکٹ ہوتی ہیں تو پھر رول 34 کے تحت ری بڈنگ میں جانے کے لیے بڈنگ ڈاکومنٹ بھی ری وزٹ ہوتے ہیں اور بڈنگ ڈاکومنٹ بھی ریوائز ہوتے ہیں. تو لہٰذا ونس اگر بڈ ریجیکٹ ہو جائے تو ری بڈنگ میں جانے کے لیے پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم 6-7 مہینے ٹائم بھی ہمیں چاہیے ہوگا. رول 35 کے تحت اناؤنسمنٹ آف ایویلیوشن رپورٹس کی جاتی ہیں. یہ رپورٹس پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور یہ رپورٹ 10 دن کسی بھی کانٹریکٹ کو ایوارڈ کرنے سے 10 دن پہلے یہ اناؤنس کی جاتی ہے. تو 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی کانٹریکٹر کو ورک آرڈر پلیس کر سکتے ہیں یا سپلائی آرڈر یا لیٹر آف ایکسیپٹنس آپ ایشو کر سکتے ہیں ہم. اچھا، اس میں یہ رپورٹ کے فارمیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس میں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں فار ایکسیپٹنس آف بڈ یا ریزنس ہم بتاتے ہیں فار ریجیکشن آف بڈ. رول 35 کے تحت ایویلیوشن رپورٹ اناؤنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ پیپرا پہ ایویلیوشن رپورٹس کا کارنر ہوتا ہے پیپرا کی ویب سائٹ پہ. وہاں پہ الفابیٹیکل آرڈر میں ایویلیوشن رپورٹس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیں کہ فرائیڈے کو اگر ایویلیوشن رپورٹ آپ شام کو بھیجیں گے پیپرا کو اپلوڈ کرنے کے لیے، اگر سے شام کو 4 یا 5 بجے، تو وہ اپلوڈ نہیں ہوں گی کیونکہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، تو وہ جا کے منڈے کو اپلوڈ ہوگی. تو اگر فرائیڈے کو کوئی ایویلیوشن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو فرائیڈے کو آپ کوشش کر کے 11 بجے 12 بجے تک پیپرا کو ای میل کر دیں تو وہ 2-3 گھنٹوں کا پروسیس کر کے وہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ شام کو 5 بجے کے آس پاس یا 5 بجے کے بعد پیپرا کی ویب سائٹ پہ ایویلیوشن رپورٹ آپ ای میل کریں گے تو پھر وہ نہیں اپلوڈ ہوگی فرائیڈے کو شام 5 بجے کے بعد، تو پھر وہ منڈے کو جا کے اپلوڈ ہوتی ہے. پیپرا نے یہ انسٹرکشن اناؤنسمنٹ آف ایویلیوشن رپورٹ کی انسٹرکشن اگست 2012 میں دی تھی، جس کے تحت یہ مینڈیٹری کر دیا گیا کہ پروکیورمنٹ ایجنسیز جو بھی ایویلیوشن کمپلیٹ کریں گے تو وہ ایوارڈ سے 10 دن پہلے پیپرا کی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. یہ کچھ ایویلیوشن رپورٹس کے فارمیٹ ہے، جیسے یہ مومن ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وابڈا نے کیا تو اس کی ایویلیوشن رپورٹ ہے جو پیپرا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. پیپرا کے رول 35 کے جو فارمیٹ ہے اس پہ یہ بنی ہوئی ہے.
اور اس طرح ہر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ایویلیوشن رپورٹ 10 دن پہلے اناؤنس کرے اور اس کے بعد ورک آرڈر پلیس کرے یا لیٹر آف ایکسیپٹنس پلیس کرے۔ اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ، یہ رول 36 ہے پیپرا کا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس پروسیجر کے تحت آپ بڈنگ کر سکتے ہیں، اور پیپرا نے 4 پروسیجر طے کیے ہیں بڈنگ کرنے کے، ٹینڈر کرنے کے، جو مشہور زمانہ ہے۔ نمبر 1 ہے سنگل اسٹیج 1 انویلپ پروسیجر، سنگل اسٹیج 1 انویلپ پروسیجر۔ نمبر 2 ہے سنگل اسٹیج 2 انویلپ پروسیجر، اور نمبر 3 ہے 2 اسٹیج بڈنگ پروسیجر۔ نمبر 4 ہے 2 اسٹیج 2 انویلپ بڈنگ پروسیجر۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ پیپرا نے 4 پروسیجرز اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے لیے اسپیسیفائی کیے ہیں، لیکن آج کے اس ڈسکشن میں صرف ایک پروسیجر کو لوں گا اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ سنگل اسٹیج 2 انویلپ پروسیجر، اس کو ہم دیکھیں گے کیونکہ موسٹلی جو ہمارے پاکستان میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ سنگل اسٹیج 2 انویلپ پروسیجر پہ ہو رہے ہیں۔ دوسری کسی بیٹھک میں ڈسکشن میں پھر میں ڈیٹیل میں چاروں پروسیجرز بعد میں ڈسکس کروں گا۔ یہ بٹ سنگل پیکیج میں آئے گی اور جس میں 2 سیپریٹ سیلڈ انویلپ ہوگی۔ ایک کے اوپر لکھا ہوگا ٹیکنیکل پروپوزل، دوسرے کے اوپر لکھا ہوگا فائنینشیل پروپوزل۔ یہ جو ورڈز ہیں ٹیکنیکل پروپوزل اور فائنینشیل پروپوزل، یہ بولڈ لیٹرز میں لکھے ہوں گے، لیجبل اور بالکل واضح ہونے چاہیے، جیسے کسی قسم کی بھی کنفیوژن نہ ہو۔ سب سے پہلے انویلپ جس کے اوپر ٹیکنیکل پروپوزل لکھا ہوا ہے اس کو ہم اوپن کریں گے، اور جو دوسرا انویلپ ہے جس کے اوپر فائنینشیل پروپوزل لکھا ہوا ہے وہ ہم اوپن نہیں کریں گے اور وہ سیف کسٹڈی میں رکھا جائے گا۔ اب ٹیکنیکل پروپوزل جس کو ہم نے اوپن کیا سارے بڈرز کا، اب اس کی ایویلیوشن ہوگی۔ اس کی ایویلیوشن جیسے پہلے پیپرا کے رولز ہم نے ڈسکس کیے، رول 23 بڈنگ ڈاکومنٹس کے تحت ہوگی، یا اس کے بعد رول 29 ایویلیوشن کرائٹیریا، یا رول 30 ایویلیوشن آف بڈس، یا رول 31 کلیریفیکیشن آف بڈس، رول 32 ڈسکریمنیٹری اینڈ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز، یا رول 33 ریجیکشن آف بڈس۔ تو یہ سارے رولز ہم ذہن میں رکھ کے، ہم اپنے آگے رکھ کے ہم اس ٹیکنیکل پروپوزل کی ایویلیوشن کریں گے، کیونکہ کرائٹیریا ایویلیوشن کرائٹیریا بڈنگ ڈاکومنٹ میں دیا ہوا ہوتا ہے، سارے ٹیکنیکل اسپیکس بڈنگ ڈاکومنٹ میں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس اسٹیج پہ ہم کوئی بھی نئی چیز ڈال کے اس کی ایویلیوشن کرائٹیریا میں چینج نہیں کریں گے۔ جو بڈنگ ڈاکومنٹ میں پہلے ہم نے نیریٹ کیا ہوا ہے وہی ساری چیزیں ہم ٹیکنیکل پروپوزل میں دیکھیں گے، یا کوئی کوسچن آنسر ہیں یا کوئی کلیریفیکیشنز ہیں جو ہم نے بڈر سے لی ہیں، یا بڈر نے کچھ ہم سے اگر پوچھا ہے تو وہ ساری کلیریفیکیشن سامنے رکھ کے ہم اپنی ایویلیوشن ٹیکنیکل پروپوزل کی ایویلیوشن کنکلوڈ کریں گے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹیکنیکل ایویلیوشن کے دوران بڈ جو سبمٹ ہوئی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو موڈیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی کوئی پرمیشن نہیں دی جا سکتی، کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جس میں کوئی بھی بڈر اپنی بڈ چینج کر لے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ٹیکنیکل کے دوران بڈ چینج نہیں ہو سکتی، بڈ سیم ٹو سیم رہے گی۔ تو فائنینشیل پروپوزل ان بڈس کا جو ٹیکنیکلی ریسپانسو قرار دی گئی کمیٹی سے، ان کا جو فائنینشیل پروپوزل ہے وہ اوپن ہوگا اسپیسیفائڈ پلیس، ڈیٹ اینڈ ٹائم جو پہلے ان ایڈوانس بڈرز کو بتایا جاتا ہے۔ تو جو جن کے پروپوزل ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوں گے، ریسپانسو ہوں گے، صرف ان کا فائنینشیل پروپوزل اوپن ہوگا، اور جن کے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ یا جو ٹیکنیکلی نان ریسپانسو ہوں گے ان کے پروپوزل اوپن نہیں کیے جائیں گے اور وہ ان بڈرز کو واپس کیے جائیں گے، اور آخر میں جو لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ ہوگی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ پیپرا کا رول 37 ڈیل کرتا ہے کہ رول 36 میں جو پیپرا کے پروسیجرز بتائے گئے ہیں اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے 4 پروسیجرز، یہ
کیسے استعمال کیے جائیں، یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے سنگل اسٹیج ون انویلپ پروسیجر ہے۔ یہ مین کمپیٹیٹر اوپن بڈنگ کمپیٹیٹو پروسیجر ہے۔ آرڈنری صورتحال میں یہی استعمال ہوتا ہے، سنگل اسٹیج ون انویلپ پروسیجر۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے پروسیجرس ہیں، پھر وہ کس کس سرکمٹنسز میں استعمال ہوتے ہیں وہ پھر ہم آگے چل کے وہ ڈسکس کریں گے۔ سنگل اسٹیج ٹو انویلپ پروسیجر ہم تب استعمال کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جب ہم نے بڈس کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل گراؤنڈز پہ ایویلیوشن کرنی ہو، اور اس میں جو پرائس بڈ ہے یا جو پرائس کنسیڈریشن ہے وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن کے بعد آتی ہے۔ ٹو اسٹیج بڈنگ پروسیجر۔ ٹو اسٹیج بڈنگ پروسیجر ایسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ پروکیورنگ ایجنسی کے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ اس کو ٹیکنیکلی وائبل اور پروپوزل بھی مل سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا آپشن موجود ہو تو وہاں پہ ہم ٹو اسٹیج بڈنگ پروسیجر کی طرف جاتے ہیں۔ رول 39 یہ ڈیل کرتا ہے پرفارمنس گارنٹی سے، یا اس کے دوسرے الفاظ میں اس کو پرفارمنس سیکیورٹی بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی بڈ لوئسٹ ایویلیویٹیڈ ڈکلیئر ہو جائے اور اس کی ایویلیوشن رپورٹ پیپرا کی ویب سائٹ پہ لگ جائے اور 10 دن کے بعد جب کانٹریکٹ ایوارڈ ہو جائے تو کانٹریکٹ ایوارڈ ہونے کے بعد بڈر کی یہ ابلیگیشن اور کانٹریکچوئل ابلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس گارنٹی جمع کروائے۔ پرفارمنس گارنٹی اس کانٹریکٹ کی ہوتی ہے جو کانٹریکٹ ہم بڈر کے ساتھ سائن کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو پروجیکٹ انڈر ٹیک کرنا ہے کانٹریکٹر نے، اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کا 10% کی وہ کسی شیڈولڈ بینک ان پاکستان سے گارنٹی بنوائے گا اور وہ ہمیں سبمٹ کرے گا۔ پرفارمنس گارنٹی جو ہے وہ کسی انشورنس بانڈ کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ پرفارمنس گارنٹی کسی بینک سے ہی ایشو ہو سکتی ہے، اور پرفارمنس گارنٹی ویلڈ ہوتی ہے کانٹریکٹ کنکلوڈ ہونے تک۔ جب پرفارمنس سرٹیفکیٹ ایشو ہو تو تب تک پرفارمنس گارنٹی ویلڈ ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک کوشچن ریز ہوتا ہے، آیا پرفارمنس گارنٹی پہلے دن ہی اتنے ٹینیور کی ہو؟ کیونکہ کچھ پروجیکٹ تو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 6 ماہ کے ہوتے ہیں، سال کے ہوتے ہیں، 2 سال کے ہوتے ہیں، ان کی تو گارنٹی اتنے ٹائم کی آ سکتی ہے۔ لیکن کسی میگا پروجیکٹ کو لے لیں، مومن ڈیم کو لے لیں، بادشاہ ڈیم کو لے لیں، مومن ڈیم کی گارنٹی کی ورکس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 6 سال ہے کنسٹرکشن پیریڈ، جس میں ٹیکنگ اور سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا۔ اس کے بعد ڈی این پی کے 2 سال مزید ہیں۔ اسی طرح ہی بادشاہ ڈیم کو لے لیں تو اس کے 6 سال یا 8 سال ہیں۔ تو اتنے ٹائم کی پرفارمنس گارنٹی کانٹریکٹر نہیں پرووائڈ کرتا یا بینکس ایشو نہیں کرتی۔ تو کانٹریکٹ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ پہلے دن ہی پرفارمنس گارنٹی پرفارمنس سرٹیفکیٹ ایشو ہونے تک کی جو ڈیوریشن ہے 8-9 سال، وہاں تک وہ پہلے دن ہی کانٹریکٹر کرا کے دے دے۔ البتہ کانٹریکٹر کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ پرفارمنس گارنٹی پرفارمنس سرٹیفکیٹ کے ایشو ہونے تک ویلڈ رہنی چاہیے۔ لہٰذا ٹائم ٹو ٹائم ایکسپائری سے پہلے پروجیکٹ آفس یا کانٹریکٹر اٹ سیلف آبلیگیٹڈ ہے کہ وہ اپنی گارنٹی ایکسٹینڈ کرا کے دیتا جائے جب تک پرفارمنس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد رول 40 آتا ہے پیپرا کا۔ یہ رول ڈیل کرتا ہے نیگوشیشن سے۔ اس کی ہیڈنگ ہے لمیٹیشن آن نیگوشیشنس۔ پیپرا نے نیگوشیشن کے اوپر لمیٹیشن لگائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ آ گئی۔ اب لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزید نیگوشیشن نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کسی اور بڈر کے ساتھ۔ جیسے کہ کسی 4 بڈرز آئے ہیں، اس میں ایک بڈ لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ قرار پائی۔ اب اگر ہم یہ کوشش کریں کہ لوئسٹ ایویلیوٹیڈ بڈر کی ایک پرائس اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب ہم دوسرے بڈر کو کہیں کہ آپ اپنی پرائس اپنی بڈ اس سے کم کر دیں، تو اس طرح کی پریکٹسز پیپرا نے ڈسکریج کی ہیں۔ پیپرا بالکل ایسی پریکٹسز کو انکریج نہیں کرتا، اس لیے اس طرح کی پریکٹسز پروکیورمنٹ میں غلط سمجھی جاتی ہیں اور بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے پیپرا نے
نیگوشیشنز کے اوپر لمٹ لگا دی ہے کہ اس طرح کی نیگوشیشنز بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ پیپرا کا یہ رول 41 یہ ڈیل کرتا ہے کانفیڈینشیلٹی، کہ پروسیس جو ایولیوشن پروسیس ہم نے کیا ہے وہ کانفیڈینشیل ہونا چاہیے۔ جب تک ایولیوشن رپورٹ رول 35 کے تحت پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہو جاتی، تب تک ایولیوشن سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ کانفیڈینشیل ہے اور وہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے اور کسی بڈر کو بھی کسی قسم کی ہنٹ بھی نہیں دے سکتے جب تک کہ رول 35 کے تحت ایولیوشن رپورٹ پیپرا کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہو جاتی۔ اگر اس طرح ہم نے کیا تو پھر ہم پیپرا کے رول کی وائلیشن کریں گے۔ تو اس چیز کا بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ جب تک رول 35 کے تحت ایولیوشن رپورٹ اپلوڈ نہیں ہو جاتی تب تک کسی قسم کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرنی۔ اب ساری پروکیورمنٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کوئی چھوٹی چیز پرچیز کرنی ہو یا کسی درمیانہ کاسٹ کی چیز پرچیز کرنی ہو تو وہ پروکیورمنٹ کیسے کی جائے، اس کے لیے پروکیورمنٹ کی آسانی کے لیے پیپرا نے الٹرنیٹ میتھڈس آف پروکیورمنٹ بھی ڈیفائن کیے ہیں، واضح کیے ہیں کہ لازمی نہیں کہ ہر چیز کا ٹینڈر کیا جائے، لازمی نہیں کہ ہر چیز نیوز پیپر میں ویب سائٹ پہ اس کا اشتہار دیا جائے۔ اور بھی طریقے ہیں چیزوں کو لینے کے اور وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے اور انڈر دا رولز ہیں، کورڈ ہے رولز کے تحت، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پیٹی پرچیزز۔ اگر 25,000 سے کم کی پرچیزز کرنی ہو تو وہ پیٹی پرچیزز کہلاتی ہیں اور وہ ایگزمپٹ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں کوئی بڈنگ کریں یا ہم اس میں کوئی کوٹیشن کریں۔ تو 25,000 کی لمٹ پیپرا نے لگائی ہوئی ہے اپنے 2004 کے پیپرا کے رولز کے تحت۔ اس کے نیچے جو بھی پروکیورمنٹ ہوگی وہ پیٹی پرچیزز کہلاتی ہے اور وہ پروکیورمنٹ ایجنسی کر سکتی ہے اپنے ڈے ٹو ڈے کوئی سامان لینے کے لیے۔ دوسرا پروسیجر ہے ریکویسٹ فار کوٹیشن۔ کوئی بھی کام پروکیورمنٹ ایجنسی کوٹیشنز کے تھرو بھی کر سکتی ہے۔ کوٹیشن کی لمٹ ہوتی ہے، پیپرا نے 1,00,000 روپے کی جو اماؤنٹ ہے وہ لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 1,00,000 روپے تک کی چیز جو ہے جس کی کاسٹ 1,00,000 روپے تک ہو وہ آپ پروکیور کر سکتے ہیں تھرو کوٹیشن۔ لیکن جو آٹونومس باڈیز ہیں وہ اپنی لمٹ، وہاں ان کی لمٹ 5,00,000 تک بھی فکس ہے کہ وہ 5,00,000 تک کوٹیشن کر سکتی ہیں۔ کوٹیشن منیمم کوٹیشن 3 ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 3 ہی کوٹیشن لینے ہیں، آپ 4، 5، 6 کوٹیشن جتنی آپ کو کوٹیشن مارکیٹ سے مل سکتے ہیں وہ آپ کوٹیشن مارکیٹ سے لیں، لیکن ان کی تعداد 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اور جس کی کوٹیشن لوئسٹ ہو تو وہ اس کو آپ سپلائی آرڈر یا ورک آرڈر دے سکتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اور کوٹیشن میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اسٹینڈرڈس جو ہیں، جو اسپیسیفیکیشنس ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہوں۔ تو اس طرح آپ ریکویسٹ فار کوٹیشن کر کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کے 2 اور پروسیجر بھی ہیں جس کو ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کہتے ہیں یا نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ کہتے ہیں۔ تو الٹرنیٹ میتھڈ آف پروکیورمنٹ جو رول 42 کے تحت آتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم پیٹی پرچیزز کے تھرو پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، ریکویسٹ فار کوٹیشن کے تھرو بھی ہم پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں الٹرنیٹ، یا ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کر کے بھی کر سکتے ہیں، یا نیگوشیٹڈ ٹینڈرنگ کر کے بھی ہم الٹرنیٹ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روٹین کے بڈنگ پروسیجر میں نہ جائیں تو پھر یہ 4 مختلف طریقے ہیں جس میں ہم پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو بیسٹ پروسیجر ہے پروکیورمنٹ کا وہ اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ ہے۔ رول 43 یہ ڈیل کرتا ہے آن اکاؤنٹ پیمنٹس کو۔ کوئی بھی کانٹریکٹ جب ہمارا سائن ہو جاتا ہے کسی سپلائر یا کسی کانٹریکٹر کے ساتھ تو پھر ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے، اس کی انوائسز کی، اس کے رننگ بلز کی۔ وہ کنڈیشنز آف کانٹریکٹ میں لکھی ہوتی ہیں کہ کب کب اس کی پیمنٹ ہونی ہے، لیکن پیپرا کی طرف سے یہ گائیڈ لائنس ہیں، یہ انسٹرکشن ہے اس رول کے تحت کہ وہ ٹائم 30 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیمنٹ کرنی ہے انوائسز کی یا رننگ بلز کی کانٹریکٹر کو یا سپلائر کو، اس کا ٹائم 30 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پروکیورمنٹ کانٹریکٹ کب انفورس ہو جاتا ہے یہ رول 44 میں پیپرا نے ڈسکس کیا ہے۔ اگر پروکیورمنٹ ایجنسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ریٹن کانٹریکٹ کرنا تو جو فارمل ایکسیپٹنس آف بڈ ہے یا لیٹر آف ایکسیپٹنس ہے یہ جب ایشو ہو جاتا ہے تو اسی سے ہی کانٹریکٹ انفورس ہو جاتا ہے۔ پیپرا نے لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو کرنے کا
کوئی ٹائم لائن نہیں دی، لیکن پیپرا نے کہا ہے کہ ود ان ریزنیبل ٹائم لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات پیپرا کہتی ہے کہ اگر پروکیورمنٹ ایجنسی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ریٹن کانٹریکٹ دونوں پارٹیز کے درمیان سائن ہونا چاہیے، تو پھر دونوں پارٹیز ریٹن کانٹریکٹ سائن کریں گی اور اپنے سگنیچر اس کے اوپر ڈالیں گی، اور جس دن کے سگنیچر ڈالیں گی اس دن سے کانٹریکٹ انفورس ہو جائے گا۔ اور یہ بھی پیپرا نے اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں بتائی، لیکن صرف اتنا کہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ سائننگ بھی ریزنیبل ٹائم کے اندر ہو جانی چاہیے۔ اب یہ ریزنیبل ٹائم جو کنڈیشنز آف کانٹریکٹ ہوتی ہیں ہر پروجیکٹ کی، اس میں مینشنڈ ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے تحت یا تو لیٹر آف ایکسیپٹنس ایشو ہو جاتا ہے یا پر دونوں پارٹیز ریٹن کانٹریکٹ سائن کر لیتی ہیں۔ اس طرح کانٹریکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کانٹریکٹ انفورس ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز کی فلفل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بڑے پروجیکٹس دیکھیں گے تو اس میں کانٹریکٹ سائننگ سے پہلے پرفارمنس سیکیورٹی، ایکسیپٹیبل پرفارمنس سیکیورٹی جمع ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی ویریفیکیشن فرام دا ایشوئنگ بینکس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک پری ریکویزٹ ہوتی ہے کانٹریکٹ سائن ہونے کے۔ جب تک کہ پرفارمنس سیکیورٹی ایکسیپٹیبل فارمیٹ میں اور پراپر اوریجنل جمع نہیں ہوتی تب تک کانٹریکٹ سائن نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز اگر کسی کانٹریکٹ میں مینشنڈ ہیں تو پھر ان کنڈیشنز کا فلفل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی تب تک کانٹریکٹ انفورس نہیں ہو سکتا۔ رول 45 یہ ڈیل کرتا ہے کلوزنگ آف کانٹریکٹ سے۔ اگر ڈیفیکٹ لائبلٹی یا مینٹیننس پیریڈ ہے وہ تو کنڈیشنز آف کانٹریکٹ کے تحت ڈیل ہو جاتا ہے، اس میں واضح وہ مینشنڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر پرفارمنس آف کانٹریکٹ ختم ہو جاتی ہے آن ایشو آف اوور آل ڈیلیوری سرٹیفکیٹ اور ٹیکنگ اوور سرٹیفکیٹ، جو ہم نے ایشو کرنا ہے فائنل ٹیکنگ اوور آف گڈس کے 30 دن کے اندر۔ اس کے بعد کانٹریکٹر کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا فائنل بل سبمٹ کرے جس کا سبسٹینشیل آڈٹ ہو سکے۔ جن کانٹریکٹس میں ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ ہے یا مینٹیننس پیریڈ ہے تو اس پیریڈ کے ایکسپائری کے 30 دن کے اندر ڈیفیکٹ لائبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دینا چاہیے، جس سے کانٹریکٹر اپنا فائنل بل سبمٹ کر سکے۔ اب فائنل بل میں جو انسیٹلڈ کلیمز ہیں وہ تو کانٹریکٹر اور امپلائر جا کے تھرو آربیٹریشن یا کوئی امیکیبل سیٹلمنٹ جو بھی موڈ آف ان کا پروسیجر ہو اس میں جا کے اپنے انسیٹلڈ کلیم جا کے وہ اپنے سیٹل کریں گے، لیکن باقی جو فائنل بل کی اماؤنٹ ہے وہ ایز پر کنڈیشنز آف کانٹریکٹ پے ہو جانی چاہیے۔ کنڈیشنز آف کانٹریکٹ میں اس کی ڈیوریشن مینشنڈ ہوتی ہے کہ اتنی ڈیوریشن میں پیمنٹ ہو جانی چاہیے، لیکن پیپرا کی طرف سے انسٹرکشن ہے اس رول کے تحت، رول 45 کے تحت کلوزنگ آف کانٹریکٹ میں، کہ وہ ڈیوریشن 60 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیپرا سیز کہ ود ان 60 days آپ فائنل بل کی پیمنٹ کر دیں۔ رول 46 یہ ڈیل کرتا ہے ریکارڈ آف پروکیورمنٹ پروسیڈنگس۔ اب پروکیورمنٹ ایجنسی نے جو بھی ٹینڈر کیا ہے اس کی جو پروکیورمنٹ اس نے کی ہے رائٹ فرام پلاننگ ٹو اٹس کمپلیشن، اس کا ریکارڈ اس نے منیمم 5 سال کے لیے رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے۔ پیپرا نے انسٹرکشن دی ہے، گائیڈ لائنس دی ہیں، رول بنا دیا ہے یہ کہ کم از کم 5 سال کے لیے آپ نے ریکارڈ اس کا مینٹین رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 سال جب ختم ہو جائیں گے تو ریکارڈ ہمیں ضائع کر دینا ہے۔ 5 سال سے زیادہ بھی ہم ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، لیکن پیپرا کی طرف سے اس کی منیمم لمٹ 5 سال رکھی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 5 سال تک تو وہ ریکارڈ کسی صورت میں بھی موجود رہنا چاہیے۔ رول 47 ڈیل کرتا ہے پبلک ایکسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی سے۔ جیسے ہی کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہو جائے تو اس سے ریلیٹڈ کانٹریکٹ کی بڈ کی ایویلیوشن سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں یا جو کانٹریکٹ ہم نے ایوارڈ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہم نے پبلک کرنے ہیں، جیسے وہ ٹرانسپیرنسی ہم انشور کریں۔ لیکن اگر ایسی کوئی انفارمیشن جو ہم پبلک کرنے والے ہیں وہ اگر پروپرائٹی نیچر کی ہے یا وہ پبلک انٹرسٹ کے اگر اگینسٹ ہے تو اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب سے پہلے ہم پیپرا کو انٹیمیٹ کریں گے، پیپرا کو بتائیں گے، اور پیپرا اگر ہمیں اپروول دے گی اس بات کی
اور وہ اگر ایگری کرے گی ہمارے ساتھ کہ ہاں یہ انفارمیشن ڈسکلوز کرنا اگینسٹ پروپرائٹی نیچر ہے یا یہ اگینسٹ پبلک انٹرسٹ ہے، اور پیپرا ایگری کرے اس بات سے، تو پھر پیپرا ہمیں پرمیشن دے گی، ہمیں اپروول دے گی کہ ہم اس طرح کی انفارمیشن پبلک نہ کریں، تو پھر ہم رول 47 کے تحت یہ انفارمیشن پبلک نہیں کریں گے۔ ورنہ دوسری صورت میں رول 47 ہمیں انفورس کرتا ہے کہ ان آرڈر ٹو انشور پبلک ایکسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی، ایویلیوشن اور ایوارڈ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ ہم پبلک کریں۔ یہ بہت امپارٹنٹ رول ہے پیپرا کا، رول 48، جو کہ ڈیل کرتا ہے ریڈریسل آف گریونسز بائی دا پروکیورمنٹ ایجنسی۔ اب کوئی بھی پروکیورمنٹ اگر ہو رہی ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پروکیورمنٹ ایجنسی ایک گریونسز ریڈریسل کمیٹی بنائے گی، جس میں 8 نمبر آف ممبرس ہوں گے۔ 8 کی معنی ہے کہ 3 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں۔ اس کمیٹی کی کمپوزیشن پیپرا کی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے، اور اس کمیٹی کے ممبرس کے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے کہ یہ فیصلہ کر سکے۔ اس کمیٹی کا ڈومین ہے کہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے اگر بڈرز کو کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو یہ گریونسز ریڈریسل کمیٹی کانٹریکٹ سائن ہونے سے پہلے ان گریونسز کو ایڈریس کرے۔ کسی بھی بڈر نے اپنی بڈ سبمٹ کی ہے اور اس کو اگر پروکیورمنٹ ایجنسی کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی گریونسز ہیں، تو جب ایویلیوشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور رزلٹ اناؤنس ہو جائے گی ایویلیوشن کی پیپرا کی ویب سائٹ پہ رول 35 کے تحت، تو اس کے بعد اس کے 15 دن کے اندر کسی بڈر کو کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو ریٹن کمپلینٹ وہ لاچ کر سکتا ہے پروکیورمنٹ ایجنسی کے اگینسٹ۔ گریونسز ریڈریسل کمیٹی کو جیسے کمپلینٹ موصول ہوگی تو اس کے 15 دن کے اندر موصول ہونے کے 15 دن کے اندر گریونسز ریڈریسل کمیٹی نے اس کمپلینٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس پہ اپنا ڈیسیشن دینا ہے۔ اس کے پاس صرف 15 دن کا ٹائم ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ پروکیورمنٹ پروسیس کے اگینسٹ کسی بڈر نے گریونسز ریڈریسل کمیٹی میں کوئی کمپلینٹ لاج کی ہے، جسٹ کمپلینٹ لاج کرنا اس چیز کو آتھورائز نہیں کرتا کہ پروکیورمنٹ پروسیس ہی ہالٹ ہو جائے۔ اس چیز کا یہ بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ جسٹ ایک کمپلینٹ آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پروکیورمنٹ پروسیجر ختم کر دیں۔ دوسری بات کہ اگر بڈر گریونسز ریڈریسل کمیٹی نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر کسی بڈر کو وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر اعتراض ہے، تو پھر وہ بڈر ریلیونٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں جائے گا اور وہاں جا کے اپیل دائر کر سکتا ہے۔ یہ پیپرا کی انسٹرکشنز ہیں جو پیپرا نے فیبرری 10 2010 میں ایشو کی ہیں۔ گریونسز ریڈریسل اینڈ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز کا سبجیکٹ ہے اس کے تحت گریونسز ریڈریسل کمیٹیز بنی ہیں اس کے بعد، اور وہ پیپرا کے ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈڈ ہونی چاہیے۔ اب ریڈریسل کمیٹیز جو ڈیسیشن دے گی وہ بھی پیپرا کی ویب سائٹ پر آئے گا۔ تو جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، جو اگر واپڈا کا مثال لے لیں تو وہ سیکرٹری واٹر ریسورسز ہوتا ہے واپڈا کا، اس منسٹری کا جو سیکرٹری ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، تو وہ پیپرا کی ویب سائٹ سے اس کا ایڈمنسٹریٹو ریویو دیکھے گا، اور اگر کوئی اس نے ایکشن لینا ہے تو وہ پھر ایکشن لے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پروکیورمنٹ پروسیس وہ ہالٹ کر دے گا، پروکیورمنٹ پروسیس اپنا چلتا رہے گا۔ اگر کوئی فالٹ ہے تو اس کے اگینسٹ ریلیونٹ ایکشن ہو جائے گا۔ رول 48.1 کے تحت جو گریونسز ریڈریسل کمیٹی بنے گی، یہ اس کا فارمیٹ ہے۔ اس طریقے کی گریونسز ریڈریسل کمیٹی ہر پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنی نوٹیفائی کرے گا اور پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرے گا۔ جیسے جس بڈر کو بھی کسی قسم کے گریونسز ہوں تو رول 35 کے تحت جب ایویلیوشن رپورٹ اناؤنس ہو جاتی ہے پیپرا کی ویب سائٹ پہ، تو اناؤنسمنٹ ہونے کے 15 دن کے اندر کوئی بھی بڈر کسی قسم کی کمپلینٹ، ریلیونٹ کمپلینٹ پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ لاج کر سکتا ہے پیپرا کی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہ واپڈا کی بادشاہ ڈیم کمپنی ہے، وہ جو اب اپنی پروکیورمنٹ کر رہی ہے
تو ڈیامیر بادشاہ ڈیم کمپنی نے اپنی گریونسز ریڈریسل کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. اب پروکیورمنٹ کے اگینسٹ کسی بھی بڈر کو اگر کوئی بھی اعتراض ہوگا تو وہ ڈیامیر بادشاہ ڈیم کمیٹی کے گریونسز ریڈریسل کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہے، جو اس کے ممبرس ہیں، ان کو اپنی کمپلینٹ بڈرس لاج کریں گے. اور یہ کمپنی کی یہ کمپوزیشن اس طرح بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ امپاور ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ کوئی ڈیسیشن کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیسیشن اگر بڈر کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یا بڈرز کو اس پہ اعتراض ہوگا تو پھر بڈرز اس کے اگینسٹ ریلیونٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک دوسرا ایگزامپل ہے گریونسز ریڈریسل کمیٹی کا. یہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے اور یہ پیپرا کے ویب سائٹ پہ اپلوڈیڈ ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس پروکیورمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جتنا امپارٹنٹ نوٹس فار انویٹیشن آف ٹینڈر ہے، جتنا امپارٹنٹ بڈنگ ڈاکومنٹس سیل کرنا ہے، جتنا امپارٹنٹ اس کی ایویلیوشن ہے، جتنی امپارٹنٹ اس کا ایوارڈ ہے، اتنا ہی امپارٹنٹ اس کا گریونسز ریڈریسل میکینزم ہے. کیونکہ کسی بھی بڈر کو کسی بھی قسم کے گریونسز ہو سکتے ہیں اگینسٹ پروکیورمنٹ ایجنسی یا پروسیس کے اگینسٹ. تو پیپرا نے ایسا میکینزم واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی بڈر کو بھی کسی قسم کے بھی گریونسز ہوں تو ایویلیوشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو رول 35 کے تحت اس کی ایویلیوشن رپورٹ اناؤنس ہو جائے پیپرا کے ویب سائٹ پہ، تو 15 دن کے اندر کمیٹیاں آلریڈی وہاں نوٹیفائڈ ہوتی ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی، وہاں پہ بڈرس جائیں اپنے کمپلینٹس لاش کریں اور جو کمیٹیاں وہاں موجود ہیں وہ کمیٹیاں ود ان 15 دن 15 ڈیز کے اندر اپنا ڈیسیشن دیں گی. ایک تو گریونسز ریڈریس ہو جائیں گے تھرو گریونسز ریڈریسل کمیٹیز کے تھرو رول 48 کے تحت. اب یہاں سے جب ہم آگے چلیں گے تو کانٹریکٹ ہمارا سائن ہو جائے گا. جب کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا دو پارٹیز کے درمیان، کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد جو بھی ڈسپیوٹ ارائز ہوں گے تو وہ ڈسپیوٹ تھرو کنڈیشنز آف کانٹریکٹ سالو ہوں گے اور آگے چل کے وہ آربیٹریشن کے تھرو سالو ہوں گے. دونوں پارٹیز آربیٹریشن کریں گی اور آربیٹریشن پاکستان کے لاز کے تحت ہوگی. رول 50 ڈیل کرتا ہے مس پروکیورمنٹ سے، اور پیپرا کے یہ جتنے بھی رولز ہیں جو کہ 51 رولز ہیں، ان کی کوئی بھی اناتھورائزڈ بریچ یا ان کو ہم توڑیں گے اناتھورائزڈ تو وہ مس پروکیورمنٹ میں کاؤنٹ ہوگا اور وہ جو پروسیجر ہے ہم کہیں گے کہ یہاں مس پروکیورمنٹ ہوئی ہے. رول 51 ڈیل کرتا ہے اوور رائڈنگ ایفیکٹ، اور اس کی معنی ہوتی ہے کہ پیپرا کے جو رولز ہیں ان رولز کو ایفیکٹ ہوگا پبلک پروکیورمنٹ کے سارے رولز کے اوپر. اور آگے پیپرا کہتا ہے کہ جب یہ رولز کمنس ہوئے تھے اس سے پہلے جو بھی انویٹیشن فار پروکیورمنٹ جا چکی تھی تو ان کے اوپر اس وقت کے جو پریویلنگ جو اپلیکیبل لاز تھے وہ اپلیکیبل ہوں گے. اگر پروکیورمنٹ ایجنسی چاہے تو وہ پروکیورمنٹ کے نوٹسز کینسل کر کے پیپرا کے نئے رولز کے تحت نئے پروکیورمنٹ کے نوٹسز دے سکتی ہے. پیپرا نے 2008 میں ریگولیشنز دی جس کو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیشنز 2008 کہا جاتا ہے. اس میں پیپرا نے 6 ریگولیشنز دی ہیں. ریگولیشن 1 سے 3 تو 1 سے 1 اور 2 جو ہیں وہ انٹروڈکٹری ہیں 2008 میں. ریگولیشن 3 ڈیل کرتی ہے بڈنگ ڈاکومنٹ سے. پیپرا نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سینٹ بڈنگ ڈاکومنٹس کو نامینیٹ کیا ہے، اتھورائز کیا ہے کہ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سینٹ بڈنگ ڈاکومنٹس استعمال ہوں گے پبلک پروکیورمنٹ کے لیے. پیپرا نے 2008 کی ریگولیشنز میں ریگولیشن 4 میں یہ بتایا کہ ریکارڈ پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ریکارڈ بہت امپارٹنٹ ہے اور وہ کم از کم 5 سال کے لیے رکھنا چاہیے، چاہے ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہو یا ہم نے کانٹریکٹ ایوارڈ نہ کیا ہو. بے شک ہم نے ساری بڈس ریجیکٹ کی ہو رول 33 کے تحت، تو پھر بھی ہمیں پورا ریکارڈ کم از کم 5 سال کے لیے مینٹین کرنا چاہیے. اور وہ ریکارڈ کون سا ہے وہ پیپرا نے اپنی ریگولیشن 4 میں
ABCDEFGHI تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مختلف ڈفرینٹ قسم کے ریکارڈز کی لسٹیں ہیں جو پیپرا نے ریگولیشن 4 میں انیومریٹ کی ہیں. وہ ریکارڈ پروکیورمنٹ ایجنسی کو کم از کم 5 سال کے لیے رکھنا چاہیے. 2008 کی ریگولیشن 5 یہ ڈیل کرتی ہے آبٹیننگ دا ریکارڈ. اگر کسی بھی بندے کو کوئی بھی کانٹریکٹ وہ ایوارڈ ہوا ہو یا اس کا پروکیورمنٹ پروسیجر ٹرمینیٹ ہو گیا ہو یا وہ ساری بڈس ریجیکٹ ہو گئی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ اگر ریکارڈ چاہیے جو کہ ریگولیشن 4 کے کلاس اے یا کلاس سی میں مینشنڈ ہے کہ ریگولیشن 4 کے کلاس اے یا کلاس سی پہ جس ٹائپ آف ریکارڈ کا ذکر ہے وہ ریکارڈ اگر کسی بندے کو بھی چاہیے تو پروکیورمنٹ ایجنسی وہ ریکارڈ اس بندے کو پرووائڈ کرے گی. اب اگر ایک ایسی فرم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے پروکیورمنٹ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا ہو، اپنی بڈ دی ہو، اپنی کوٹیشن دی ہو اور وہ پروکیورمنٹ سکسیسفل نہ ہوئی ہو یا وہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا ہو تو وہ فرم یا وہ شخص بھی ریکارڈ طلب کر سکتا ہے پروکیورمنٹ ایجنسی سے. اور ریگولیشن 4 میں جس ریکارڈ کا ذکر ہے اس کی کلاس بی ڈی ای ایف اور جی پہ جس ٹائپ کا ریکارڈ مینشنڈ ہے ریگولیشن 4 کے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 2008 کی ریگولیشن 4 کے 4B 4D 4E 4F اینڈ 4G پہ جس ٹائپ کا ریکارڈ مینشنڈ ہے تو کوئی بھی فرم، کوئی بھی شخص جس نے پروکیورمنٹ پروسیڈنگس میں حصہ لیا ہو وہ شخص یا وہ فرم ان کلاسز میں سب کلاسز میں جس ٹائپ کا ریکارڈ مینشنڈ ہے وہ ریکارڈ پروکیورمنٹ ایجنسی سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. اور اس ریگولیشن کے تحت پیپرا نے اس پروکیورمنٹ ایجنسی کے اوپر یہ آبلیگیشن ڈالی ہے کہ وہ پروکیورمنٹ ایجنسی یہ ریکارڈ اس شخص یا اس متعلقہ فرم کو مہیا کرے گی. پیپرا کی 2008 کی ریگولیشن 4 میں جس ریکارڈ کا ذکر کیا گیا ہے پروکیورمنٹ ایجنسی وہ ریکارڈ ریزنیبل ٹائم کے اندر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مہیا کرے گی یا پیپرا اتھارٹی کے کسی مجاز آفیسر کو پرووائڈ کرے گی یا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ ریکارڈ ریگولیشن 4 میں جس ریکارڈ کا ذکر ہے وہ ریکارڈ مہیا ان تینوں میں سے کسی ایک کو ریزنیبل ٹائم کے اندر وہ ریکارڈ پرووائڈ کرے گی. اب ریزنیبل ٹائم میں پیپرا نے لمٹ نہیں بتائی کہ ایگزیکٹ کتنے دنوں کے اندر پیپرا نے ٹرم یوز کیا ہے ریزنیبل ٹائم. تو ریزنیبل ٹائم میں یہ ریکارڈ یا تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مہیا کیا جائے گا یا پیپرا اتھارٹی کے کسی مجاز آفیسر کو یا یہ مہیا کیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی ڈپارٹمنٹ. ریگولیشن 6 ڈیل کرتی ہے نو لائبلٹی ٹو سپلائر اور کانٹریکٹر ایٹسیٹرا. اگر کسی سپلائر یا کسی کانٹریکٹر کو اس وجہ سے نقصان ہوا کہ پروکیورمنٹ ایجنسی نے ریکارڈ مینٹین نہیں رکھا تو یہ لائبلٹی پروکیورمنٹ ایجنسی کے اوپر نہیں آتی اور پروکیورمنٹ ایجنسی کسی قسم کا بھی اس سپلائر یا کانٹریکٹر کو محض اس بنا پہ ازالہ نہیں کرے گی کہ پروکیورمنٹ ایجنسی نے یہ ریکارڈ مینٹین نہیں رکھا. یہ لائبلٹی پروکیورمنٹ ایجنسی کے اوپر نہیں ہے. پیپرا ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز یا ریگولیشنز اپنی فریم کرتی رہتی ہے اور وہ نوٹیفائی کرتی رہتی ہے. اسی طرح پیپرا نے دسمبر 31 2009 کو نئی ریگولیشنز تو جس کا ٹائٹل تھا پبلک پروکیورمنٹ ریگولیشنز 2009 نوٹیفائی کروائی. 2009 کی ریگولیشن میں 2 ریگولیشنز ہیں 1 اور 2. ریگولیشن 1 تو شارٹ ٹائٹل ہے. ریگولیشن 2 پوسٹنگ آف کانٹریکٹ ایوارڈ آن پیپرا ویب سائٹ ہے. پروکیورمنٹ ایجنسی ود ان پاکستان یا آؤٹ سائڈ پاکستان کی کوئی بھی پروکیورمنٹ ایجنسی 50 ملین سے زیادہ کوئی پروکیورمنٹ کرے گی تو پیپرا نے 2 یہ پروفارم میں NXR 1 NXR 2 نوٹیفائی کروائے ہیں. اس پہ انفارمیشن فل کر کے پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. پیپرا نے مزید ریگولیشن 2 میں ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی انفارمیشن جو پروپرائٹی نیچر کی ہو یا اگر اس انفارمیشن کو ڈسکلوز کریں تو وہ پبلک انٹریسٹ کے اگینسٹ جائے
تو اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہم پہلے پیپرا اتھارٹی سے شیئر کریں گے اور پیپرا اتھارٹی کو کنونس کریں گے. پیپرا اتھارٹی اس کی اجازت دے گی کہ اس طرح کی انفارمیشن آپ بے شک پیپرا کی ویب سائٹ پہ شیئر نہ کریں, تو پھر ہم یہ انفارمیشن پیپرا کی ویب سائٹ پہ شیئر نہیں کریں گے. دوسری صورت میں اگر یہ انفارمیشن پروپرائٹی نیچر کی نہیں ہے اور پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے, تو پھر پیپرا نے ریگولیشن 2 جو 2009 کی ریگولیشن 2 ہے اس کے تحت 2 پروفارم میں انیکسچر 1 انیکسچر 2 نوٹیفائی کروائے ہیں جو یہاں پر آگے اٹیچ بھی ہیں. اس پروسیجر پہ پروفارم میں فل کر کے ہم پیپرا کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. جن پروفارما کا ہم آگے ذکر کر رہے تھے وہ یہ پروفارما ہیں جو پیپرا نے 2009 کی ریگولیشن 2 کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں. یہ اس کا انیکسچر 1 ہے. یہ ہم ریلیونٹ انفارمیشن اس پہ فل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ انیکسچر 1 کے 2 پیجز ہیں. جو بھی انفارمیشن ہے ہم اس پہ فل کریں گے انیکسچر 1 کے اوپر, اور جو ریلیٹڈ انفارمیشن انیکسچر 2 کی ہے وہ ہم انیکسچر 2 کے اوپر فل کریں گے. اور یہ کمپلیٹ کر کے پیپرا نے ایز سچ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا کہ کتنے ٹائم کے اندر یہ اپلوڈ کرنی ہے, بس جیسے انفارمیشن کمپلیٹ ہو جائے دونوں پرفارمرز کی تو یہ اپلوڈ کر دینا چاہیے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بائی لاز موجود ہیں کنسلٹنسی سروسز کے لیے, اور کنسلٹنسی سروسز پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بائی لاز کے تحت ہی ریگولیٹ ہوتی ہیں. پیپرا نے اس میں مزید ہماری رہنمائی کی ہے. پیپرا نے 2010 میں کنسلٹنسی سروسز کی ریگولیشنز واضح کی ہیں. اب کنسلٹنسی سروسز کی پروکیورمنٹ جو بھی آفس کرے گا, جو بھی ڈپارٹمنٹ کرے گا پاکستان میں, تو یہ پیپرا کی 2010 کی کنسلٹنسی سروسز کی ریگولیشنز کی کمپلائنس میں کرے گا. اور کوشش یہی ہونی چاہیے, بلکہ کسی بھی صورت میں پیپرا کی ان ریگولیشنز کی بریچ نہیں ہونی چاہیے. 2010 کی کنسلٹنسی سروسز ریگولیشن میں اگر ہم دیکھیں گے تو ریگولیشن 2 ڈیل کرتی ہے ڈیفینیشنز کو, جس میں پیپرا نے ڈیفائن کیا ہے بڈنگ کو, کمیٹی کو, کنسلٹنٹ کو, کنسلٹنٹ سروسز کو, ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیا ہے, اور ریکویسٹ فار پروپوزل کو. ریکویسٹ فار پروپوزل میں جو ڈاکومنٹس ہم نے مانگنے ہیں, جو ریکویسٹ آف پروپوزل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ لیٹر آف انویٹیشن ہے, انسٹرکشن ٹو کنسلٹنٹس ہیں, ٹرمز آف ریفرنس, ایویلیوشن کرائٹیریا اینڈ دا پروپوز کانٹریکٹ ہیں. یہ تو پانچوں چیزیں منیمم ریکویسٹ فار پروپوزل میں ہونی چاہیے. پروکیورمنٹ ایجنسی ریکویسٹ فار پروپوزل ایشو کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کس پروسیجر کے تحت کنسلٹنٹس کو انگیج کرنا ہے, ان کو ہائر کرنا ہے, کس میتھڈ کے تحت کنسلٹنٹس کو ہائر کیا جائے گا. تو کنسلٹنسی سروسز ہائر کرنے کے ڈفرینٹ 5 میتھڈس ہیں. سب سے پہلے ہے کوالٹی بیسڈ سلیکشن میتھڈ. کوالٹی بیسڈ سلیکشن یا اس کو کوالیفیکیشن بیسڈ سلیکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں. ان شارٹ فارم اس کو کہتے ہیں QBS. اس میں کوالٹی یا کوالیفیکیشن آف کنسلٹنسی سروسز کی ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے, اور کاسٹ کا اس میں کوئی امپیکٹ, کوئی فیکٹر نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر ہے کوالٹی اینڈ کاسٹ بیسڈ سلیکشن میتھڈ. اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کوالٹی پرائمری ہوتی ہے, کاسٹ سیکنڈری ہوتی ہے, لیکن کاسٹ کا امپیکٹ اس پروپوزل میں ہوتا ہے. بعض اوقات 80% کوالٹی کو دیے جاتے ہیں, 20% کاسٹ کو دیے جاتے ہیں, یا 90% کوالٹی کو دیے جاتے ہیں, 10% کاسٹ کو دیے جاتے ہیں, لیکن کچھ ویٹیج کاسٹ کو لازمی ملتی ہے. آن دا ادر ہینڈ کوالٹی بیسڈ سلیکشن میتھڈ میں کاسٹ کی کوئی بھی امپارٹنس نہیں ہوتی. ہم ایکسکلوسیولی کوالٹی آف دی کنسلٹنسی سروسز کو دیکھتے ہیں, کاسٹ کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. ایک دفعہ کوالٹی پہ کنسلٹنٹ ایویلیوٹ ہو جائے پھر ہم اس کی فائنینشیل پروپوزل کو ایویلیوٹ کرتے ہیں. تیسرا لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے. چوتھا سنگل سورس اور ڈائریکٹ سلیکشن میتھڈ ہے. پانچواں فکس بجٹ میتھڈ ہے. تو یہ 5 ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جس کے تحت ہم کنسلٹنسی سروسز کو سلیکٹ کرتے ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اپنے بائی لاز میں بھی یہ سارے میتھڈ ڈسکس کیے ہیں, اس کی پروسیجر بتایا ہے کہ یہ کیسے آپریٹ ہوتے ہیں. پیپرا نے بھی اپنے
ان 2010 کی ریگولیشن میں ہر میتھڈ کا پروسیجر واضح کیا ہوا ہے کہ اگر کسی میتھڈ پہ بھی جانا ہوگا تو اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ریگولیشن 5 یہ ڈیل کرتی ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ سے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ پروکیورمنٹ ایجنسی فلوٹ کرے گی، جس میں وہ ٹائم دے گی۔ نیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ اگر کرانی ہوگی تو اس کے لیے منیمم 15 دن ہم ٹائم دیں گے، اور اگر انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کرانی ہے تو اس کے لیے 30 دن کا ہم نے ٹائم دینا ہے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو پروکیورمنٹ ایجنسی فلوٹ کرے گی، اس میں کم از کم یہ انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 پہ کہ نیم اینڈ ایڈریس آف پروکیورمنٹ ایجنسی، اس کے بعد اپروپریٹ ڈسکرپشن آف اسائنمنٹ، اور پراپر اسکوپ اس میں واضح ہونا چاہیے۔ انٹلیکچوئل اینڈ پروفیشنل سروسز ہمیں کون سی چاہیے کنسلٹنٹ سے، وہ واضح طریقے میں ڈیفائن ہونی چاہیے۔ تیسرا ڈیڈ لائن اینڈ پلیس آف سبمیشن آف ایکسپریشن آف انٹرسٹ، اور چوتھی بات کہ ایویلیوشن کرائٹیریا کیا ہے، ہم اس پروپوزل کو ایویلیویٹ کیسے کریں گے، ایویلیوشن کرائٹیریا کلیئرلی مینشنڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ انفارمیشن ایٹ لیسٹ ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں لازمی ہونی چاہیے جو پروکیورمنٹ ایجنسی مارکیٹ میں فلوٹ کرتی ہے کنسلٹنٹس کو۔